बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, ज़ी9 टेलीविज़न के प्रोग्राम मारिफ़त दीन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया खालिद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम में दो सेगमेंट्स हुआ करते हैं। पहला सेगमेंट कुरान और हदीस और उसके साथ हमारा अगला सेगमेंट होता है कुरान और मॉडर्न साइंस। दोनों ही सेगमेंट्स बहुत मुनफरिद, बहुत मुख्तसर वक्त में हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखा कर जाते हैं और इसके साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपसे किसी ऐसे टॉपिक पे बात करूं जो हमारी आजकल की ज़िंदगी से, हमारे मौजूदा हालात से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो। और ये कोशिश होती है कि हम छोटी छोटी तब्दीलियां अपनी ज़िंदगी में इन प्रोग्राम्स के थ्रू, इन टॉपिक्स के थ्रू छोटी छोटी तब्दीलियां लाएं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और खुशगवार और अच्छा बेहतर बना सकें। तो आइए आगाज़ करते हैं हम आज के अपने प्रोग्राम का। और आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है उसका ताल्लुक़ कोविड-19 का जो सिलसिला है, जो पेंडेमिक से हम गुज़र रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बिना पर हमें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि हम अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। कौन सी वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस कर हम अपना वक्त सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और पेंडेमिक की तो मिसाल देना यहाँ पर अप्रोप्रिएट है। पेंडेमिक की मिसाल देना इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि इस चैलेंज से, इस मुश्किल वक्त से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। लेकिन आज जो टिप्स मैं आपको दूंगी, जिन चीज़ों पे, जिन फैक्टर्स पे बात होगी, वो पेंडेमिक हो या ना हो, कोई वक्त नॉर्मल हो या चैलेंजिंग वक्त हो, हर वक्त में अगर हम ये चीज़ें अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा देंगी। सबसे पहले तो आज बात होगी रूटीन के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कितना ज़रूरी है हमें एवरी डे अपने दिन को एक रूटीन की शक्ल देना, एक रूटीन को फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। और उससे भी ज़्यादा ये कि जो बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से एक रूटीन के होने से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक हेल्थी बैलेंस जो है वो कायम रहे, बरकरार रहे। और रूटीन के हवाले से ये बात भी होगी कि हम किस तरह से रोज़ाना अपने दिन को कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर दें। उसके फ़ायदे पे बात हम करेंगे कि क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं, और ना करने के, यानी रूटीन का ना होना, उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, जो उसके नुकसानात होते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात आपसे ये होगी कि हमारी मेंटल हेल्थ, थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस पे भी हम बात करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे अमूमन लोग भागते हैं, इस पे बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन आज एक बहुत लाइटर नोट पे सेल्फ अवेयरनेस पे हमारी मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से इन चेक रख सकते हैं, उस पर बात होगी। क्योंकि लेट्स फेस इट नाज़रीन, जो वक्त इस वक्त है वो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आ सकता है। हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि हम वी विल बी कन्फाइंड टू आवर ओन होम्स, और बच्चे जो हैं वो हर वक्त हमारी नज़रों के सामने होंगे। वो हमें 5, 6, 7 घंटे जो बच्चों की स्कूल का टाइम होता है वो नहीं मिलेगा। हमने नहीं सोचा था कि स्कूलिंग भी एक ही घर में हो रही होगी, उसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें, वी वर नॉट यूज्ड टू दिस, वी हैड नेवर एंटिसिपेटेड कि इस तरह कभी वक्त हमारी ज़िंदगी में आएगा। बट हियर वी आर इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक, और इट्स वेरी ईजी to get swept away. It's very easy to feel overwhelmed and pressurized. लेकिन जो दो चीज़ें हैं, एक तो रूटीन और एक ये कि हम सेल्फ अवेयरनेस पे किस तरह से काम करें, ये जो दो चीज़ें हैं ये यकीनन हमें ज़रूर हेल्प करेंगी कि इस वक्त में हाउ वी कैन मेक श्योर दैट वी डोंट लूज़ आवर माइंड्स। तो ये गुफ्तगू आपके साथ रहेगी। ये था आज का थोड़ा सा मेरा एजेंडा। अभी हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। हमारा पहला सेगमेंट है कुरान और हदीस, और कुरान और हदीस में हमसे बात कर रहे हैं जनाब तारिक गौरी साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी कनाडा। आई विल सी यू गाइज आफ्टर दिस सेगमेंट।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت دین کے 7th ایپیسوڈ میں آج کے اس سیگمنٹ قرآن و حدیث میں طارق غوری حاضر خدمت ہے. امید ہے گزشتہ ایپیسوڈز میں بیان کردہ آیات کریمہ احادیث مبارکہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا سمجھا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور دیکھتے ہیں رب ذوالجلال ان آیات کریمہ میں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں ہمیں کس طرف ہماری زندگی کے کس پہلو پر خاص توجہ دلانے کی کوشش فرما رہا ہے. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس 101 ارشاد ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صدق اللہ العظیم. ارشاد ہوا اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب لوگ ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو شخص اللہ کی رسی کو اللہ کے دامن کو مضبوط تھام لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں کئی موضوعات ہیں. دیکھیں اگر چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے انشاءاللہ اختصار سے میں چند چیزوں کو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. فرمایا اب تم کس طرح اس چیز کا انکار کرو گے, کس طرح تم اس حقیقت کا انکار کرو گے جسے میں نے تم پر نازل کیا ایمان کی شکل میں, تمہیں پیش کیا دین اسلام کی شکل میں, تم کیوں کفر کرو گے. اب سوال دیکھیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. اللہ غنی. فرمایا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس حقیقت کا جو تم تک پہنچ چکی. تم کیوں کیسے کفر پر قائم رہ سکتے ہو اس کے بعد کس چیز کے کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, جب میرا کلام تم تک پہنچ رہا ہے. جس طرح ہم نے کئی بار اس کو ڈسکس کیا کہ آغاز قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آغاز کی تلاوت میں آیات میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ ہم نے اس کو ہر شک و شبہ سے اتنا پاک اتنا مطہر تم تک نازل فرمایا ہے کہ تم جس جہت سے چاہو ریسرچ کر لو, غور و فکر کر لو, تم اس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش کو بھی نہیں پا سکتے. ہر لفظ ہر حرف حقیقت پر مبنی ہے. Just do your math, do your research, and after knowing what I have discussed with you, what I have revealed upon you, how could you deny that? فرمایا two things he particularly mentioned here کہ تم تو خوش نصیب ہو کہ نہ صرف یہ کہ وہ آیات تم تک پہنچ رہی ہیں میری, وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ پیارا محبوب جس پر میں نے قرآن نازل فرمایا, جس کو آخری رسول بنا کر بھیجا, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ وہ تمہارے درمیان موجود ہیں. اللہ سبحان اللہ. کہ وہ تمہارے درمیان عملی طور پر ہر اس شے کو جس کو تم تصور گمان نہیں کر سکتے تھے کہ انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے, اپنی زندگی میں کوئی صداقت کا ایسا منبع ہو سکتا ہے, کوئی امانت کا اتنا بڑا امین, اتنی بڑی ہستی کہ جس نے زندگی میں تم نے خود ملاحظہ کیا کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کی حق تلفی نہیں کی, کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کی, جس کی زبان سے کبھی تم نے غلط بیانی
سننا تو دور کی بات ہے، کبھی تم نے اس کا گمان محسوس نہ کیا. ارے اتنی عظیم ہنسی تمہارے پاس موجود ہے، اور میری آیتیں کہ جس جہد سے تم چاہو غور کرو، تم یہ مان لو گے بالآخر کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کے لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ کلام الہی ہے کہ جو سچائی ہم نے اس میں بیان کی ہے، جو حقائق ہم نے اس میں بیان کیے ہیں، وہ ہیں جو تم کبھی نہ جانتے تھے اور آج ان آیات کے ذریعے تم پر ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو ان سچائی کے جمع ہونے کے بعد، ان حقائق کو تمہاری نگاہ میں جو ہم لے آئے ہیں، اس کے باوجود اے لوگو تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ How could you deny؟ ٹھیک ہے کہ جب یہ آیات تم تک پہنچ رہی ہیں اور خود میرا پیارا محبوب تمہارے درمیان موجود ہے، اب فرمایا کہ جو شخص وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب جو اس ہدایت کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو، اس کے دامن کو، اس کی رسی کو، اس کی بارگاہ سے عطا ہونے والی اس نعمت کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے، تو یہ وہ ہے راستہ، یہ ہے وہ راہ، یہ ہے وہ طریق کہ جس کے لیے فرمایا کہ all you get out of it is ہدایہ، guidance. پھر تم کبھی راہ بھول نہیں سکتے، کبھی تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. This is how you're gonna live with this now. کہ this is the only purpose I have revealed this Quran to you as a guidance. زندگی کے ہر شعبے سے جس سے تم متعلق ہو، جس سے تم متصف ہو، اے لوگو ہدایت طلب کرو، یہ تمہیں اس کو ایڈریس کرے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ تو رب کریم نے واضح فرما دیا کہ یہ وہ دامن ہے، یہ وہ راہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ رسی ہے کہ جس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے میں ہی بھلائی ہے، خیر ہے، ہدایت ہے. اور یہ اتنا بڑا انعام کہ اللہ کی آیات، اس کا پیارا محبوب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہاں آج کے زمانے میں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات اگر آتی ہے کہ یہ تو صحابہ کے لیے تھا کہ جب حضور وہاں پر موجود تھے، تو سن لیجئے یہ بھی قرآن مجید میں ہی رب کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک میرا یہ رسول، میرا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. ہماری نگاہوں سے انہوں نے پردہ ضرور فرمایا ہے، لیکن میرے آقا کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر مسلمان مومن کا یہ حق ہے کہ اس کا فیض اس کو عطا ہو، وہ نور ہدایت اس کو عطا ہو. تو گویا ہماری نگاہیں ضرور انہیں بظاہر نہیں دیکھ سکتی، چونکہ ہماری نگاہوں میں وہ قوت نہیں ہے، وہ اثر نہیں ہے. ہماری نگاہیں تو کچھ دنیا کو دیکھ کر ہی، دنیا سے ہی متاثر ہو کر، حرام بینی کر کر ہم اسے برباد کر چکے. لیکن جو صاحبان نظر ہیں وہ آج بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے مزے لوٹتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے. وہ تو ہے ہی ہمارے قریب، ہم چونکہ دور ہو گئے ہمیں دوری محسوس ہوتی ہے، لیکن جو ہی ہدایت کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر جس لمحہ ہمارا ذہن اس بات پر متفق ہو جائے، ہمارا ظاہر و باطن، ہمارا علم اور عمل ایک صفحہ پر جو ہی آ جائے، تو یاد رکھیں پھر اس دوری کا تصور بھی نہیں رہتا، پھر آپ کا قلب حضوری کی شان میں داخل ہو جاتا ہے کہ رب کریم کی بارگاہ سے نور ہدایت کا وہ منبع بن جاتا ہے، آماجگاہ بن جاتا ہے، مرکز بن جاتا ہے. پھر یہ دوریاں یوں مٹ جایا کرتی ہیں. تو گویا پھر بات وہی آتی ہے کہ تم کیوں کر کفر کر سکتے ہو. جب یہ حقیقت ہم پر آشکار ہو جائے تو پھر یہ دوریاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہیں. پھر صرف اور صرف قرب اور قرب رہ جاتا ہے. یہ قرب ہدایت ہی ہے جو ہمیں رب کریم کا قرب عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث اسی موضوع پر آپ سے شیئر کر کے انشاءاللہ آج کے اس موضوع کو ہم سمیٹتے ہیں. اب دیکھیے یہ حدیث پاک امام منذری، امام حیثمی فی مجامع الزوائد میں اس کو رقم کرتے ہیں. مضمون حدیث امام بزار اس کو لے کر آتے ہیں حضرت ابن مسعود سے. سماعت فرمائیے گا. فرمایا
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه زج في قفاه إلى النار أو كما قال. فرمایا عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے. یہ جو کتاب ہدایت ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا شافع ہے، ہماری شفاعت کرنے والا ہے. اس کی شفاعت مقبول ہے. جو اس کی اتباع کرتا ہے یہ اسے سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اسے نظریں پھیر لیتا ہے تو یہ اسے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر سن لیجئے امام بزار کیا بیان فرماتے ہیں. ان عبداللہ ابن مسعود، گویا کہ یہ وہ پیغام ہے اور بالخصوص یہ حدیث پاک کہ دل دہل جاتا ہے، دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھتا ہے کہ ہماری غفلت کا حال تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا، کجا کے اسے سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا. لیکن یہ حدیث پاک ہمیں کیا بیان فرما رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے. جو اس کی اتباع کرتا ہے یا اسے سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس سے نظریں پھیر لیتا ہے تو یہ اسے اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے. تو گویا ہدایت حاصل کرنا، اس پر عمل پیرا رہنا، یہی کامیابی کی علامت ہے. پروردگار عالم مجھے آپ کو، ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت کو راسخ فرمائے، اس کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے کردار و ظاہر و باطن کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور حدیث، اور واپس آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب. آج بات ہو رہی ہے روٹین کے اوپر. تو روٹین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ روٹین کے جو بنیادی فائدے ہیں ان میں سے کچھ فائدے یہ ہیں کہ ہم زیادہ آرگنائزڈ رہتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز پر زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ افیکٹو طریقے سے ہم اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. لیکن ایک روٹین قائم کرنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہے، اور یہی فائدہ ہمیں ذہن میں رکھ کر روٹین کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ روٹین ہیلپس us to create a healthy balance between the different things that are happening in our life. تو جو ایک ہیلتھی بیلنس ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے کانسیپٹ ہونا چاہیے. جب ہم اپنے دن کو اسٹرکچر کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا بیلنس ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں روزانہ 24 گھنٹے دیے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں سے آپ کا کچھ حصہ سونے میں گزر گیا، آپ کا کچھ حصہ اسکرین ٹائم میں گزر گیا، آپ کا کچھ حصہ کھانے پینے میں، کچھ آپ کی جاب پر، کچھ آپ کی عبادت میں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہمارا اسکرین ٹائم کا حصہ ہے وہ ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہمارے سونے کا حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے باقی ساری چیزوں سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، آپ وہ کام میں اور نان پروفیشنل لائف میں آپ وہ بیلنس جو ہے وہ کریٹ نہیں کر پا رہے. کیونکہ یاد رکھیے گا، بلکہ پچھلے کچھ دنوں میں میں نے اسراف کے اوپر اسراف کے ٹاپک کے اوپر پورا ایک شو کیا، اور اس میں نے
یہ ڈسکس کیا کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. ان حدود کا تعلق سونے سے بھی ہے, ان کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہے, زیادہ ہنسنے سے, زیادہ بولنے سے بھی ہے, اور کسی بھی چیز میں اگر ہم زیادتی کرتے ہیں تو وہ پھر اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. تو ایک ہیلتھی بیلنس لائف سٹائل, میانہ روی کی جو تعلیم ہے وہ تو ہمارا دین بھی ہمیں دے رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک ہیلتھی بیلنس کی طرح لے کر چلیں. ہم اپنے روزانہ کی بنا پر اپنے دن کو کوئی نہ کوئی سٹرکچر ضرور دیں. تو ایز لانگ ایز ہمارے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ روزانہ جب ہم صبح اٹھیں تو آج کا ہم نے جو سٹرکچر رکھنا ہے وہ کس طرح کا رکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو پتہ ہے کہ کل جو پچھلا دن گزرا اس میں بچوں کا بہت زیادہ اسکرین ٹائم میں ٹائم گزر گیا, تو شروع کے دن کے آغاز میں آپ یہ بات کلیئر کر دیں کہ آج زیادہ ٹائم وداؤٹ اسکرین گزرے گا یا زیادہ ٹائم کام میں گزرے گا. یا اگر آپ کی کل جاب پر آپ کی کوئی اسپیشل میٹنگ ہے یا کوئی ایسی کانفرنس کال ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے سکتی ہے, تو پھر اس کے لیے آپ آج کا ٹائم جو ہے تھوڑا ایزی لے سکتے ہو. آج آپ کوئی ایسی ریلیکسنگ ایکٹیویٹی میں آپ اپنا ٹائم گزارتے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یو نیڈ دیٹ انرجی فار دا کمنگ ڈے. یو ول نیڈ ٹو بی فوکسڈ اینڈ ان دا رائٹ پلیس آف مائنڈ فار دا نیکسٹ ڈے. تو اس طرح سے ہم جب اپنی زندگی کو لے آؤٹ کرتے ہیں تو ہم وہ بیلنس کی جو ہم کانسیپٹ پہ بات کر رہے ہیں وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. تو روٹین اور اسٹرکچر سے میری مراد ہے بیلنس. ہر چیز کا بیلنس ہم ضرور رکھیں اپنی زندگی میں, کیونکہ یہ اتنا چیلنجنگ وقت ہے ہم سب کے لیے. اگر یہ بیلنس ہم نے نہ رکھا تو اس کے اثرات ہمارے وی ول اسٹارٹ ٹو فیل اوور ویلمڈ. ہم گلٹی فیل کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے اتنا وقت جو ہے وہ گزار دیا, ہم یہ کر سکتے تھے, ہم وہ کر سکتے تھے, ہم نے وہ نہ کیا. تو ناظرین لیٹس ٹرائی ٹو اسٹرکچر ایوری انڈیپینڈنٹ ڈے. اور اگر ہم جب ہم اسٹرکچر رکھتے ہیں, جب ہم روٹین پر بات کرتے ہیں تو پھر ہماری اوور آل ویل بینگ بھی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع کرتی ہے. اور پھر اگر ہم اچھے ہوں گے تو جو ہمارے لوگ آس پاس جتنے ہمارے لوگ ہیں آف کورس ہماری انرجی, ہمارا موڈ, ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمارے ایٹماسفیئر پہ بھی بہت زیادہ نظر انداز ہوگا. اور پچھلے دنوں جب یہ پینڈیمک کا سلسلہ شروع ہوا, جب ہمیں پتہ چلا کہ اب بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جایا کریں گے اور گھر سے ہی کام کرنا ہوگا, تو میں نے شروعات کی, میں نے بچوں کے لیے اسپیشلی اسکیجول بنانا شروع کیا. اور کچھ دنوں یہ سلسلہ چلا, بٹ آف کورس آئی فیل آف آف اٹ. اور ایک دو دن بیچ میں ایسے آئے کہ میں اسکیجول نہ بنا سکی, تو بچوں نے خود مجھ سے آ کے پوچھا کہ ماما اسکیجول کدھر ہے, آج کون سے ٹائم پہ ہم باہر جائیں گے, آج کون سے کتنا ٹائم ہے ہمارے ٹی وی دیکھنے کا, کون آپ کے جو جاب ہے آپ کی اس کے کیا آورز رہیں گے. تو کڈس سی کڈس ڈو. تو یہ چیزیں تو بچوں کو ایک سینس آف اکمپلشمنٹ دیتی ہیں. جب آپ ان کو اسکیجول پکڑاتے ہو, ہر گھنٹے وہ بھاگ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ ان کے لیے اگر ہم اگزامپل بنائیں گے تو ہم ان کی آنے والی زندگی میں بھی ہم ایک روٹین اسٹیبلش کرنے کی عادت ڈال سکتے ہیں, تاکہ وہ بھی ان کی ورک ایتھک بھی زیادہ افیکٹو ہو, زیادہ ایفیشینٹ ہو. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے اپنے سیل فون پر کیونکہ ہمارے پاس تو سارا دن ہمارے ڈیوائسز ہوتے ہی ہیں, ہم کون سا وقت ہوتا ہے جو اپنے سیل فون کے بغیر ہوتے ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے لٹرلی پانی پینے کے لیے بھی اپنے سیل فون پر ریمائنڈر لگانا پڑتا ہے, تو شاید آپ کو یہ ایگزیجریشن لگے, لیکن آئی کڈ یو ناٹ, مجھے لٹرلی میں اپنے فون پر جب مجھے احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ پانی کی انٹیک میری بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, تو میں اپنے فون پر آورلی ریمائنڈرز لگاتی ہوں, ڈرنک یور واٹر, ڈرنک یور واٹر. کیونکہ بہت آسان ہے ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو بھول جانا, لیکن جب ہم کسی چیز کو پرائیورٹائز کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ ہم نے اس پرائیورٹی کو کس طرح سے امپورٹنس دینی ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی اسکیجول بنانا اور ریمائنڈرز لگانا بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. اور اسکیجول کے جو روٹین ہے اس کو فالو کرنا اور روٹین اسٹیبلش کرنا اور اپنی زندگی کو اور اپنے دن کو ایک اسٹرکچر کی شکل دینا, اس کے فائدے, اس کی ٹپس اینڈ ٹرکس پر تو میں بات کر سکتی ہوں. آئی کین گو آن اینڈ آن, لیکن ظاہر ہے ہمیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے. سیگمنٹ کے بعد
جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ سے بات کروں گی کچھ سیلف اویئرنیس کے اوپر، اور اس پر تو یہ بات ہوگی کہ کیوں یہ اتنا ضروری ہوتا ہے اور کیوں اتنا یہ اوور لکڈ ٹاپک ہے، کہ کیوں اس پہ بات کرنا لوگ جو ہیں وہ عموماً پسند نہیں کرتے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلیں، ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ بریک کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گی اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روٹین اسٹیبلش کرنے کی، اور تھوڑی سی بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنی روٹین میں کچھ وقت اپنی سیلف اویئرنیس کے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو ان چیک رکھنے کے لیے کس طرح سے ہم اپنی روٹین میں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں قرآن اور ماڈرن سائنس کی جانب۔ قرآن اور ماڈرن سائنس میں ہم سے بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فواد اقبال صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر فواد اقبال ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سیگمنٹ قرآن اور ماڈرن سائنس کے ساتھ۔ اور آج ہم ایک نیا ٹاپک جو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو یقیناً ہمیشہ کی طرح میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو ٹاپک ہو یہ نہ صرف انفرادی ٹاپک ہو، نیا ٹاپک ہو، اور ہماری سب کی نالج میں بھی اضافہ کرے۔ تو آج کا جو ناظرین ہمارا ٹاپک ہے، ہم بات کر رہے ہیں ججمنٹ ڈے کے حوالے سے۔ روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری باڈیز کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس دن دوبارہ سے بنایا جائے گا، بالکل اس کے اسکریچ سے۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن کی ایک آیت جو آج میں ایز اے ریفرنس یہاں پہ یوز کرنا چاہتا ہوں، جس میں یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دوبارہ بنائیں گے اس روز قیامت کے دن، تو اس کو کتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جا کر اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا۔ تو اس ٹاپک پہ مزید روشنی ڈالنے سے پہلے میں آج جس قرآن کی آیت کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا وہ سورہ القیامہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4 کا میں یہاں پہ حوالہ دینا چاہوں گا۔ اور اس کا اردو ترجمہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ تو یہاں پہ پور سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا ہے وہ یقیناً بات ہو رہی ہے فنگر ٹپس کی یا فنگر امپریشنز کی بات ہو رہی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پورز کا ذکر کیا۔ جسم میں اور بھی بہت سارے ایسے اعضاء ہیں جن کا بہت چھوٹا سائز ہے، جو ایک بہت ہی اسمال باڈی پارٹس ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے، اس کی جو الٹیمیٹ پاور ہے، اس کی وجہ سے وہ انسان کو اتنی ڈیٹیلز میں دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرے گا کہ اس کے پور یعنی کہ فنگر ٹپس تک جو ہیں دوبارہ سے ری جنریٹ کیے جائیں گے۔ اس پہلو پہ سائنٹیفک ڈسکشن کرنے سے پہلے میں کچھ اسٹیٹس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ ورلڈ پاپولیشن کے حوالے سے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز پروجیکٹ کرتی ہے کہ بائی دی اینڈ آف 21st سینچری ہماری جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ 11 بلین پلس ہوگی۔ اور اگر میں ابھی کی ریسنٹ اسٹیٹس آپ سے شیئر کرنا چاہوں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مارچ 2020 تک جو آفیشیل فگرز ہیں، دنیا کی آبادی 7 بلین پلس ہو چکی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جو ہمارے ٹاپک سے ہم جب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس پاپولیشن سائز کو، تو ایک امیزنگ بات یہ ہے کہ اس 7 بلین لوگوں میں ایون جو ٹوئنز بھی ہیں، جو کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں، ان کے بھی جو فنگر ٹپس ہیں یا فنگر امپریشنز ہیں وہ سیم نہیں ہیں، وہ بھی ڈفرینٹ ہیں، یونیک ہیں۔ اور نہ صرف یونیک ہیں بلکہ تھرو آؤٹ لائف میں یہ باڈی کا ایک ایسا پارٹ ہے جو کہ نہ صرف جس کو نہ صرف ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، جس میں نہ کوئی آپ سمجھیں کہ ایج کے ساتھ ایجنگ کا کوئی امپلیکیشن ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی ایسا فیکٹر اپلائی ہوتا ہے کہ جو اس کو چینج کر دے۔ میڈیکل سائنس اس کو اس طرح سے سمجھاتی ہے کہ یہ سمپلی ان کو کہتے ہیں فرکشن ایجز کہتے ہیں۔ تو فرکشن ایک آپ اس لفظ کو سمجھ سکتے ہیں کہ فرکشن تو ایک عام ورڈ ہے، لیکن ایجز
جو ہیں جو ایلیویشنز ہیں وہ یقیناً اس ابھار کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اپنی فنگر ٹپس کو دیکھتے ہیں تو اس پہ ہمیں نظر آتے ہیں سرکولر پیٹرنز نظر آتے ہیں, ایک ڈیزائن نظر آتا ہے, اور یہ ڈیزائن بہت یونیک ڈیزائن ہے. اس ڈیزائن کو نہ صرف انسان اپنی پوری زندگی صرف مینٹین کرتا ہے, بلکہ اس کو نہ صرف ماڈیفائی بھی نہیں کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کوئی ڈیگریڈیشن پروسیس نہیں ہوتا, یعنی کہ یہ تھرو آؤٹ لائف سیم رہتا ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری لیگل ڈاکومنٹیشنز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ سگنیچر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فنگر امپریشنز یا تھم امپریشن ضرور اس پیپر پہ ضرور امپورٹس کیجیے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سگنیچرز بھی ایک آپ کا یونیک جو ہے آپ کی کریکٹرسٹک ہے. یقیناً یہ بہت آسانی سے امیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا یا ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے, بٹ دیر آر چانسز, لیس دین 10% چانسز کہ آپ کا سگنیچر کو امیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ آپ کی جو پرسنل آئیڈینٹی ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے, نہ صرف اس کو پروٹیکٹ کیا جائے بلکہ اس کو پریزرو بھی کیا جائے, تو اس لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی انگوٹھا بھی لگائیے. اور یہ انگوٹھا لگانا ایک مذاق کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں جب سائن کر سکتا ہوں تو مجھ سے انگوٹھا لگانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے, لیکن اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ہماری یونیک فیچر ہے ہماری باڈی کا جو کہ کانسٹنٹ بھی ہے, جو کہ ریلائبل بھی ہے, اور جو موڈیفائبل نہیں ہے. تو لیگل اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اب جب ہم سائنٹیفکلی بات کرتے ہیں اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میڈیکل کے اسپیکٹ سے ہماری باڈی میں جو ایپیڈرمس لیئر ہے اس کی ایلیویشن یا اس کی انگریونگ جو ہے وہ بیسیکلی اس پیٹرن کو فارمولیٹ کرتی ہے. اور یہ پیٹرن جو فارمولیٹ ہوتا ہے اس کو ہم سمپل ورڈنگ میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری پورٹس پہ یا انگلیوں کی ٹپس پہ جو ابھار ہیں, جو اس کا ڈیزائن ہے, اس کو ہم فنگر امپریشن کہتے ہیں یا فنگر ٹپس کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ القیامہ میں جب بات کی کہ ہماری جو ہماری ریکریٹ کرنے کی اسٹرینتھ ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم جب اس انسان کو دوبارہ تخلیق کریں گے قیامت کے دن تو اس کی فنگر ٹپس کو بھی ہم یعنی کہ اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں مائنر ڈیٹیلز میں جا کے بھی ہم اس کو دوبارہ بنائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن نے سینکڑوں سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا کانسٹنٹ فیکٹر, ایک ایسا فیچر موجود ہے جو کہ اس حد تک یونیک ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ جس دن سے یہ کائنات وقوع پذیر ہوئی اور قیامت کے دن تک کتنے انسان اس میں پیدا ہوں گے, کتنے انسان اس میں زندگی ان کو ملے گی, کتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے, بٹ آل ٹوگیدر یہ پاپولیشن کتنے بھی بلینز میں ہوں بٹ ہر انسان ایک یونیک انسان ہوگا اور اس کے فنگر پورٹس یونیک ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنے سالوں کے بعد ہماری جو ٹیکنالوجیز ہیں اس نے اس فنگر پورٹس کو یا ہماری فنگر ٹپس کو کس طرح سے ٹیکنالوجی نے یوز کرنا شروع کیا. کچھ میں روزمرہ کی مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا. نمبر 1, بایو میٹرک سسٹم. ہم سنتے ہیں کہ بایو میٹرک سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے آل اکراس دا ورلڈ, اور یہ ہم جب بھی اپنی آئی ڈیز کے لیے جاتے ہیں, پاسپورٹس کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ڈاکومنٹیشن کے لیے جاتے ہیں تو بایو میٹرک امپریشن لیا جاتا ہے. تو یہ وہی بایو میٹرک امپریشن ہے جو یوز کیا جا رہا ہے ہماری اس یونیک فیچر کو استعمال کرنے کے لیے کسی بھی انسان کی پرسنل آئیڈینٹی کے لیے. میڈیکل میں ایک اور بہت بڑا شعبہ ہے جسے فورینسک میڈیسن کہتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک فورینسک ٹیم آتی ہے اور وہ اس امپریشنس کو کلیکٹ کرتی ہے. یعنی کہ وہاں پہ وہ جو کلپریٹ ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ جو سب سے بیسٹ آپ کوئی وہاں پہ ٹریس آپ کو مل سکتا ہے وہ ایک فنگر امپریشن ہے. تو اس برانچ کو, میڈیسن کی برانچ کو کہتے ہیں فورینسک ایگزامینیشن بھی کہتے ہیں, فورینسک میڈیسن بھی کہتے ہیں. اور
آپ یہ دیکھیں کہ بائیو میٹرک کے حوالے سے اس کا یوز، اسی طرح سے آج کی ٹیکنالوجی میں فورینسک میڈیسن کے حوالے سے اس کا یوز، اور اسی طرح سے ایک پوائنٹ اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج کل آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جہاں بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں، آپ جابس کے لیے جاتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اس جو باڈی کے فیچر کا ایڈیشن کیا گیا ہے، بیکاز ہماری چاہے نیو امپلائمنٹ ہو، بیک گراؤنڈ چیکس ہوں، ٹریول ہو، ایون اس ویلیڈیشن میں یا پرسنالٹی یا پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس میں بھی اس کو انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسا یونیک، میں کہوں گا کہ ایک ایسا یونیک کریشن ہے انسان، اور اس میں بھی مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیمپ کیا ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے ہر دوسرے انسان سے، اور ایک اس کو آپ سمجھ لیں کہ پرسنل اس کو پن دی ہے جو اس کا تھم امپریشن ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو انڈیکیٹ کر دیا، اور آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو جان بھی رہے ہیں اور اس چیز کو فردر ایکسپلور بھی کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ کیوں اتنا یونیک تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو قرآن میں انڈیکیٹ کیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح کے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرامز کے تھرو آپ نئی لرننگز بھی ہو رہی ہیں اور نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کیوریوسٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی سیگمنٹ. انشاءاللہ ول میٹ یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ، فی امان اللہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور ماڈرن سائنس، اور آج بات ہو رہی ہے روٹین کو اسٹیبلش کرنے کی، اس کے فائدے اور روٹین نہ رکھنے کے نقصانات کے اوپر. تو آئی فاؤنڈ اٹ اپروپریٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ ہم سیلف اویئرنیس کو بہت زیادہ نگلیکٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی ساری ذمہ داریوں میں سے، اپنے پورے دن میں سے کچھ وقت اپنی سیلف اویئرنیس کے لیے بھی ضرور نکالیں. اس سے میری مراد کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جس طرح سے ہم پرائیورٹی بناتے ہیں کہ ہم اچھی غذا کھائیں، ہم صاف ستھرا کھانا کھائیں، جس طرح سے ہم پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ صاف ستھرے ہوں، جو جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ ہماری سراؤنڈنگ، ہماری انوائرمنٹ صاف ستھری ہو، وہاں پر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو افسوس کے ساتھ اتنا پرائیورٹائز نہیں کر پاتے. تو یہ شعور جو ہے اس شعور کو پیدا کرنا کہ ہماری مینٹل ہیلتھ ہماری فزیکل ہیلتھ کی طرح اتنی ہی ضروری ہے. اور افسوس کے ساتھ ہماری کمیونٹی میں، ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں خاص طور پر مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرنا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس کو یہ ایک ایسا ٹیبو ٹاپک ہے جو عموماً وی جسٹ کائنڈ آف کیپ شوونگ ٹو دا بیک آف آور ہیڈز، بلکہ اس پر تو میمز بھی بننا اتنے شروع ہو گئے. فنی ویڈیوز ہم اس ٹاپک پر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنے ماں باپ سے، اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو ماں باپ کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن کیا چیز ہوتی ہے، ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا، ہم نے اتنی سال زندگی کے گزار دی، ہمیں کبھی ہوا ڈپریشن. تو یہ ایک حقیقت ہے، بہت خطرناک حقیقت میں اس کو کہنا چاہوں گی کہ اتنا شعور نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ پر بھی اتنا ہی ہمیں ٹائم لگانا چاہیے جتنا ہم باقی چیزوں پہ کرتے ہیں. تو میرے اس شو کے پلیٹ فارم کے ذریعے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، چاہے آپ کوئی بزرگ ہو یا چاہے آپ کوئی بچے ہو، آپ جاب پر جاتے ہو یا آپ پڑھتے ہو یا آپ ایک اسٹے ایٹ ہوم انڈیویجول ہو، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں ہم اس پینڈیمک کے دوران اتنی چیزوں سے آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہاں کیوں نہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑا سا آئسولیٹ ہونے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. ہم اپنے آپ سے جو ہمارا رشتہ ہے ہم اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے آس پاس جن لوگوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جو ذمہ داریاں ہماری زندگی میں ہیں، وہ بھی ہم زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں.
اگر سب کا روٹین ڈفرینٹ ہے, سب کے لیے ڈفرینٹ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ ان کے لیے کون سا وقت اچھا ہوگا, لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے جو سکون, جو برکت ارلی مارننگ کے آورز میں رکھا ہے وہ باقی دن میں محسوس نہیں ہوتا. تو اس سے پہلے کہ پورا گھر جاگے, آپ اس سے پہلے کہ آپ جاب پر جاؤ, اس سے پہلے کہ آپ اپنے روزانہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ, تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کرو. کہتے ہیں the calm before the storm. So before the storm begins, spend some time in isolation with yourself. سوچیں, غور کریں, فکر کریں کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو بادر کرتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی لائف میں آپ کو اس وقت بہت خوشی کا باعث ہیں آپ کی زندگی میں, کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنی ذات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, وہ کون سی چینجز ہیں جو آپ اپنے آپ میں لانا چاہتے ہو. تو غور و فکر کرنے, سیلف اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں, سیلف اویئرنیس یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں, ہم اپنے دل اور دماغ کی سننے کی کوشش کریں کہ آخر ہمارا دل, ہمارا دماغ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور جب ہم یہ کریں گے ناظرین, سو وی آر اسٹارٹنگ آور ڈے آف آن اے پازیٹیو نوٹ. ہم اونرشپ لے رہے ہیں اس دن کی کہ یو نو وٹ, آئی ایم ریڈی فار ٹوڈے. جب ہم اس طرح سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو ہم ایک پازیٹیو نوٹ پر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں, اور پھر جب ہم اپنی ذمہ داریوں جب ہم اپنی ذمہ داریوں جو ہے اس دن کی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم وہ شروع کرتے ہیں, تو ہم ایک اچھے اور ایک پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم اپنے دن کا چیلنج جو ہے وہ ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو we set the tone for the rest of the day on a positive note, کیونکہ یاد رکھیے when we feel better we do better. اور پچھلے ہفتے کی بات ہے, سی ٹی وی نیوز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جو اسی موضوع سے ریلیٹڈ تھا. سی ٹی وی کا جو آرٹیکل تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ the number of Canadians who experienced high levels of anxiety has quadrupled since the pandemic began. Canadians reported high to extreme levels of anxiety and that number keeps increasing every week. تو ناظرین, جہاں ہم اپنے پہلے جیسی زندگی سے تھوڑا آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں, سوشلائزنگ سے تھوڑا سا کٹ آف ہوئے ہوئے ہیں, وہاں کیوں نہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑا آئسولیٹ ہو کر تھوڑا وقت اپنے آپ کے ساتھ اسپینڈ کریں, اپنے اندر کی جو آوازیں ہیں ہم ان کو سنیں اور اپنے آپ کو جاننے کی زیادہ کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہترین وقت ہے کہ ہمارا جو تعلق ہمارے خالق کے ساتھ ہے, ہم اپنی عبادات میں زیادہ وقت اسپینڈ کر سکتے ہیں, ہم اپنا تعلق ہمارے رب کے ساتھ زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں. اس سے بہتر وقت کیا ہوگا, کیونکہ یاد رکھیے ہر اچھے اور ہر برے وقت کی طرح یہ وقت بھی گزر جائے گا, اور کہیں پچھلے وقت کا سوچ کر ہم یہ نہ سوچیں, ہمیں وہ پچھتاوا نہ ہو, ہمیں وہ گلٹ نہ ہو کہ ہم یہ کر سکتے تھے, ہم نے یہ نہیں کیا, ہم وہ کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا, ہم کوئی نئی اسکل سیکھ سکتے تھے جن کے بارے میں ہم اتنے عرصے سے سوچ رہے ہیں لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا, لیکن یہ وقت بھی ہم نے ٹی وی کے سامنے گزار دیا, اپنے سیل فونز پر گزار دیا, اور یہ گلٹ کا جو احساس ہے وہ ہمیں نہ ہو. تو کیوں نہ جہاں اس وقت میں اتنی ساری مشکلات کا ہمیں سامنا ہے, کیوں نہ ہم اس سے پازیٹیو چیزیں جو ہمارے لیے اپرچونیٹیز ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں, کیوں نہ ہم بھرپور طرح سے اس وقت کا بھی فائدہ اٹھائیں اور اس وقت کو ہماری ذات کے لیے, ہماری فیملی کے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے ہم فائدہ مند بنانے کی کیوں نہ کوشش کریں. اور یہی ہے میرا آج کا میسج, یہی تھی میری آج کی گفتگو. اگلے پروگرام میں آپ سے ایک اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. زی9 ٹیلی ویژن کی ٹیم کو اور اپنی میزبان ماریہ خالد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وی ول سی یو گائز نیکسٹ ویک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.